वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पार्लियामेंट का और जो हंगामा खेज इजलास हुआ और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासी हिकमत अमली। गुज़िश्ता माह अपोजिशन की जानिब से दो फैटफ के रिलेटेड जो बिल्स थे वो सेनेट के अंदर नामंजूर हुए और उसके बाद इन बिल्स को मंजूर करवाने के लिए आज हुकूमत ने ऐवान का एक मुश्तरका इजलास जो था वो बुलाया और इस इजलास के दौरान जो फैटफ के हवाले से बिल्स हुकूमत ने पास करने थे और वक्फ एक इमलाक बिल इस्लामाबाद उनको मंजूर तो करवा लिया हुकूमत ने, मगर इसके दौरान अपोजिशन के साथ बहुत तलखी हुई। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज था थ्रू आउट द इजलास और बहुत मुखालफत और तनकीद देखने में आई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नंबर्स के हवाले से एक सख्त मुकाबला भी देखने के अंदर आया। बिल पेश करने की जो तहरीक थी उसके हक़ में हुकूमती अरकान के जो वोट थे वो 200 थे, जबकि मुखालफत के अंदर अपोजिशन के पास 190 वोट थे। अब अपोजिशन की तरफ से ये एतराज़ भी उठाया गया कि जो बिल्स है उनकी मंजूरी से कबल शिकदार बहस जो थी वो बहुत ज़रूरी थी, मगर स्पीकर ने उसका मौका नहीं दिया। अपोजिशन के मेंबर्स शोर मचाते रहे मगर स्पीकर साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और इसी वजह से अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉक आउट किया और बाकी जो कानून साजी का अमल था वो अपोजिशन की गैर हाजिरी में ही मुकम्मल हुआ। इसके साथ साथ आज ही सेनेट में कौमी असम्बली से मंजूर किए गए एंटी टेररिज्म बिल थर्ड अमेंडमेंट को भी अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया और इसके बाद ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वहाँ भी तनाव नज़र आया। अब मालूम ऐसा ही हो रहा है कि अपोजिशन ने अब फैसला कर लिया है कि हुकूमत की जो कानून साजी है उसके अंदर वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे और हुकूमत के लिए एक मुश्किल वक्त जो है फराहम करने की कोशिश करेंगे। नवाज़ लीग की अगर पार्लियामेंट से हट के बात की जाए तो जो पार्टी है वो नवाज़ शरीफ साहब के इलाज के हवाले से भी लग रहा है जमात के ऊपर और नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर काफ़ी जो है वो तनाव प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है मगर जमात जो है वो यही कह रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस अभी नहीं आना चाहिए और साथ ही में मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी ट्विटर पे ना सिर्फ मुतहरक हो गई हैं मगर काफ़ी उनकी जो ट्वीट्स सामने आई पिछले दिनों पे उन पे बहस भी जारी है। इस सारे इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। ये नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। वेलकम टू द शो सर। सर, पार्लियामेंट के अंदर आज क्या हुकूमत ने बिल्कुल आपसे पहले बात नहीं की थी, शोर मचता रहा, आप लोगों ने वॉकआउट भी कर दिया? व्हाट हैपेंड इन द पार्लियामेंट टुडे? जी, ये हुआ कि वो पार्टी पीटीआई जिन्होंने 6 साल पहले पार्लियामेंट के जंगले तोड़े थे, आज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उसका तकद्दुस तोड़ दिया और उसके जो प्रोसीजर्स थे, उसके जो तरीक़ेकार थे, जो अपोजिशन के बोलने का हक था, उस सब के ऊपर उन्होंने लानत भेजी। उन्होंने कहा जी मैं तो बुलडोज करूंगा, मेरे पास मेजॉरिटी है। इनका ये ख्याल है कि ये ऐसे काले कवानीन पास करा लेंगे, लेकिन ये तकरीबन अब सर्टन है कि काले कवानीन पास करने से आप ब्लैक लिस्ट से बच नहीं सकते, क्योंकि फाटफ ने कहीं नहीं कहा कि आप ऐसे कवानीन बनाए जो आपके आइन से मुतसादिम हो। फाटफ में एक पूरी वो उनकी जो म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट है वो ये सिर्फ ये कहती है कि भाई सर्टन पाकिस्तान के जो कवानीन है उनको दुनिया के आपने कंपैटिबल करना है जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। लेकिन इस हुकूमत ने हर फाटफ के बिल में एक अपना जो फॉसिस जहर है वो घोला है और हमें जिसके ऊपर रोकना पड़ा। दो तो ऐसी लेजिस्लेशन थी जो कि जिसके ऊपर हमने इतना वायलेंट रिएक्शन दिया कि वो फिर आई ही नहीं पार्लियामान में, लेकिन हाँ इकोनॉमिक टेररिज्म वाली जो थी। लेकिन हर बिल के अंदर इस तरह के इश्यूज मौजूद थे जहां तो गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया। मसलन आई थिंक सबसे अच्छी मिसाल जो प्लेजेंट थी वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल था, जहां पर 23 सफ़ों की अमेंडमेंट्स ऑपोजिशन की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की और वो पिछले जॉइंट सेशन में वो बिल इसी तरह जो है विद 23 पेजेस ऑफ अमेंडमेंट वो पास हो गया। लेकिन यहाँ जो है गवर्नमेंट ने एक शायद फैसला किया था कि जी अब हम मजीद इसके ऊपर ऑपोजिशन से बात भी नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं की और आज हमने ये देखा कि
جو تمام پروسیجرز تھے، جس طرح میں نے کہا یہ بات کرنے کا حق جو ہے صرف شکوار اس کے اوپر نہیں ہوتا. آپ جب بل انٹروڈیوس کیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک عمومی بحث بھی ہوتی ہے اگر آپ اس کو اپوز کریں، وہ بھی انہوں نے نہیں کرنی دی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک بہت ہی قابل اعتراض نئی اختراع اس حکومت نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی خفیہ ایجنڈا رکھا جاتا ہے جو کہ ممبرز تک نہیں پہنچتا. جب آپ وہاں ہاؤس کے اندر آتے ہیں تو پھر سپلیمنٹری ایجنڈا کے نام پہ وہ ڈسٹریبیوٹ کیا. تو جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہیں یہ سب سپلیمنٹری ایجنڈا ہے جس کا اراکین کو So you're unprepared and you don't know کہ یہ ہونے والا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو آج بھی انہوں نے یعنی ایک تو آج تو جوائنٹ سیشن تھا، آج تو آپ کو پتا تھا وہ کس مطلب انہوں نے مثلا ابھی میں چونکہ پارلیمان سیدھا اٹھ کر آ رہا ہوں تو انہوں نے آج بھی ایک خفیہ سپلیمنٹری ایجنڈا کے جس کے اندر جوائنٹ سیشن کے لیے بھی پاکستان میڈیکل کمیشن کا بل جو ہے، اب جب میں آ رہا تھا تو وہ نہیں، بٹ یہ جو فیٹف کے حوالے سے قوانین ہے یہ تو آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے پاس اسی لیے جو ہے آج آئی تھنک ایک جو مثبت پہلو ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں، پی ایم ایل این بھی، پیپلز پارٹی بھی، جے یو آئی ایف بھی، لیکن زیادہ اہم ہے آئی تھنک جو ہماری چھوٹی جماعتیں جن کی سینٹ میں ریپرزنٹیشن ہے، بلوچستان کی جماعتیں، وہ سب کی سب، اور آج سراج الحق صاحب بھی اپوزیشن کی جوائنٹ پریس کانفرنس میں شامل ہوئے. تو تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے لیے آج اتحاد کا دن تھا، جو کہ ایک اچھی آئی تھنک کیونکہ جماعت اسلامی جنرلی ہمارے ساتھ نہیں وہ آتے، لیکن آج وہ بھی شامل تھے، وہ پریس کانفرنس میں بھی شامل ہوئے، اپوز کرنے میں بھی شامل ہوئے. تو یہ جو آنے والی اے پی سی ہے 3 دن کے بعد، اس کے لیے ایک بہتر آئی تھنک ہم نے آغاز اور تیاری کی. سر پر یہ بتائیں کہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ پچھلے تمام بلز کے اوپر آپ نے کوآپریٹ کیا اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی ترامیم جو تھی ایکسیپٹ کی اور وہ پاس ہوئی اور بہت آرام سے ہوئی، اس کے اوپر اتنا مسئلہ کیوں تھا؟ اینڈ بیکاز جو حکومت ہے وہ الزام لگا رہی ہے کہ اس وقت بائی دا ٹائم دیز بلز کیم اپ آپ لوگ کیونکہ نیب کے قوانین کے اندر جو تبدیلی تھی یا جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں ان کے اوپر اگریمنٹ نہیں ہوئی، تو اس لیے یو پٹ یور فٹ ڈاؤن، یو ایز ان دی اپوزیشن. میں آپ کے ناظرین کے لیے بڑی کیٹیگوریکلی بات کر جاتا ہوں. یہ پروسیس جب فاٹف کا شروع ہوا، فاٹف کی لیجسلیشن کا بجٹ سیشن کے بعد جولائی میں، یہ حکومت تھی جس نے نیب کا قانون کو میز پر رکھا ہمارے سامنے کہ آئیں اس پر بھی بات کرتے ہیں. وہ شاید ہمارے لیے لالچ، ان کا خیال تھا کہ ہم اس لالچ سے فاٹف تھرو کرا لیں گے، لیکن حکومت ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ نیب لا میں چینج کریں. ہم تو اس کو بھگت ہی رہے ہیں بہت سارے حوالوں سے، لیکن انہوں نے رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ بلکہ حکومت بھی نہیں، یہ ایک ہائبرڈ نظام ہے، تو جو دوسرے پارٹنر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس کو ڈسکس کریں. یعنی کہ ان کی طرف سے اور سٹیک ہولڈرز کی طرف سے آفر آئی، ان کے کہنے حکومت کی طرف سے نہیں آئی. حکومت کی طرف سے وہ میں آپ کو بتا دیتا کہ کیٹیگوریکل یہ ہماری اب کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ ہڈ بیتی ہے ہماری ہڈیوں پر. ان کے کہنے پہ ایک پوری کمیٹی بنی جس کو بعد میں پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا پہ ریلیز بھی کیا کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر ہاؤس میں بیٹھ کر اس کے اوپر نیگوشیٹ کرے گی. اس کے اوپر مگر انیشیٹ کہیں اور سے ہوئی، اس پر بہت طویل سیشن ہوا، اس پہ بہت حد تک کچھ اتفاقات بھی ہوئے، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، اور انہوں نے حکومت کے جو نمائندے تھے اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ ڈسکس کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. اگلے دن وہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی. تو ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اور وہ دن اور آج کا دن ہم نے حکومت سے نیب لا، اگرچہ ہمیں اپروچز آتی رہیں انہی اداروں کی طرف سے، لیکن ہم نے نیب لا کے اوپر حکومت سے کوئی نیگوسیشن اس دن کے بعد سے نہیں کی اور نہ کریں گے. کیا انکار کیا ہے آپ لوگوں نے مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے ابھی بھی آفر آ رہی ہے کہ نیب کے قانون کے اوپر بیٹھ جائیں؟ میرے خیال میں یہ ایک عارضی کھیل تھا دونوں طرف. نہیں بٹ وہ آفرز ابھی آ رہے ہیں جی. اب وہ نہیں، ہم نے تو اس دن کے بعد منع کر دیا تھا کہ ہم چونکہ جس دن فورن منسٹر نے، حالانکہ ان کا کام نہیں ہے، ایوان میں کھڑے ہو کر ہمارا ایک پورے 1.5 گھنٹے کی تقریر فرمائی اور یہ کہا جی یہ دیکھیں یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، اس دن سے اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا کہ اگرچہ ہمیں جہاں سے بھی اپروچ کیا جائے ہم اس پر بات نہیں کریں گے، اور ہم نے نہیں کی. اور اس کے بعد بٹ ہیز اینی باڈی اپروچڈ یو؟ جی مستقل طور پہ کہیں نہ کہیں سے کوئی فینٹ اپروچز سی آتی ہیں، لیکن اب ہم نیب کے قانون پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. حکومت نے جو کرنا ہے وہ تھرو آرڈیننس کر لے، ان کو کہیں اور سے بھی پریشرز ہیں، لیکن ہم نیب پر بات نہیں کریں گے. سر بٹ یہ فیصلہ جو ہے کہ نیب پہ بات نہیں کریں گے، یہ کیا جوائنٹ اپوزیشن کا فیصلہ ہے یا صرف آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جوائنٹ اپوزیشن کا فیصلہ ہے کہ اب جو ہیں ہم اس پر بات نہیں کر رہے. اور آج دیکھیں نا، آج ایک بڑا تاریخ دن تھا پارلیمان کا، کیونکہ
جو یہاں تک کہ جو کاؤنٹ ہوا وہ بھی درست نہیں تھا. ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ اس پہ ری کاؤنٹ کروائیں, وہ بھی نہیں کیا. اسپیکر کے پاس اگر اسپیکر واقعی شفاف طریقے سے کرانا چاہتے تھے تو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہاؤس کو ڈویژن کرا لے تاکہ کھل کر سامنے آ جائے کون کہاں ہے. You think you had more numbers? جی we had three more than the government, لیکن بہرحال مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100 200 اور 190 کا فگر غلط ہے. یہ آپ کے کیا نمبر یہ ہیں؟ درست نہیں. میں نمبر نہیں دوں گا یہاں ٹیلی ویژن پہ, لیکن جو نمبر ہمیں پہلے کنوے ہوا گورنمنٹ کی جو اکاؤنٹ تھا. میں دیکھیں اس کا بڑا واضح طریقہ تھا. ہمارے ذہن میں اور پارلیمان کے پروسیجرز یہ الاؤ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کاؤنٹ میں کوئی شک ہے تو پھر اس کے یا دوبارہ کرا لیں یا سب سے جو بہترین طریقہ ہے ڈویژن کرا لیں تاکہ کلیئر ہو جائے کون کس نے کہاں ووٹ دیا, اور اس میں پھر تو شکوک و شبہات کو دور کرنا جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو سر کلیئر یہ ہو کس کا فیصلہ تھا کہ یہ کاؤنٹ جو ہے یہ اس طرح ہوگا, وہ مطلب کہ کھڑے ہو یہ کے؟ آج مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ آج کا جو پورا فاشسٹ انٹرلیوڈ تھا اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ادا کیا ہے, جو کہ ان کے قومی اسمبلی کے اور ان کے اپنے وقار اور جس عہدے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا ہے, آج وہ جو اسپیکر کا عہدہ ہے اس کی جو توقیر ہے اس میں بہت کمی آئی اور دراڑیں پڑی ہیں. خرم صاحب اب بالکل صحیح آپ جو بات کریں, کافی تنقید آپ کی جو ہے وہ بہت جائز ہے, پر سر یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوئی. ارلیئر دس ایئر a law was passed, اس پہ بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی تھی تو زیادہ تر جو بحث ہوئی تھی وہ کم بند دروازوں کے پیچھے ہوئی تھی, پارلیمنٹ کے اندر نہیں اس طرح اجازت دی. سو یو ریئلی تھنک کہ یہ کوئی بہت آج انہونی چیز ہوئی ہے اس کی, مطلب کہ ہم نے پریسیڈنٹ تو سیٹ کافی عرصے سے ہم کرتے رہے ہیں. میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں, لیکن اس طرح کا میں یہ کہوں گا کہ کیا کہیں گے, بے حیا مظاہرہ میجورٹی کا ہم نے نہیں دیکھا. دیکھیے 18ویں ترمیم میں 200 میٹنگز ہوئیں جو کمیٹی تھی. یہ بات درست ہے کہ جو ممبران یا وہ پارٹیاں جو اس نیگوشیشن میں شامل نہیں تھیں ان کو یہ حق ملنا چاہیے تھا. نہیں, ہمیں وہ حق نہیں ملا کیونکہ وہ 18ویں ترمیم کا تعلق ہم لوگوں سے بھی ہے, بٹ وہ ڈیبیٹ آپ لوگوں نے آپس میں کی. پارلیمنٹ میں ہوتی تو ہمیں بھی پتہ چلتا اور ایشوز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتے. لیکن اس طرح کرنا کہ آپ کسی کو بات کرنے کا حق نہ دیں, آپ کوئی عمومی ڈیبیٹ نہ کرائیں, آپ کوئی جہاں ہماری امینڈمنٹس ہیں ان کو پیش کرنے کا موقع نہ دیں, اور جب ہم کاؤنٹ کو دیکھیں اسپیکر باؤنڈ ہے ہر موشن کے اوپر اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ وہ کاؤنٹ کروائیں. صحیح, وہ چاہے ایک دن میں 100 دفعہ پارلیمان کے ممبران کو کھڑا ہونا پڑے, ان کو کھڑا کرنا ہے تاکہ شفافیت آئے. آج جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح جنگلہ ٹوٹا تھا 2014 میں دھرنے میں, آج پارلیمان کا تقدس ٹوٹا ہے. آپ اب مطلب کہ اپوزیشن کی کیا اس پہ کوئی رد عمل آئے گا کہ آپ اسپیکر کے خلاف موو کریں گے, آپ اے پی سی میں اور کیا فیصلے کریں گے؟ 3 دن بعد اے پی سی ہو رہی ہے, اس میں ظاہر ہے جو اسپیکر کا کانڈکٹ ہے اور گورنمنٹ کا کانڈکٹ ہے وہ بھی سامنے آئے گا. ہو سکتا ہے اس پر بھی کوئی ایک قرارداد آ جائے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ بھی ہم نے اگر اسپیکر کو چیلنج کرنا ہے. اور یہ جو قوانین آج پاس ہوئے ان میں شاید کچھ کو اس پہ بھی بحث ہوگی کہ کیا ان کو کورٹ میں جو ہے چیلنج کیا جائے کہ یہ جو پورا سیٹ اپ جس طریقے سے وہ پاس کیے گئے ہیں یہ جمہوری نہیں تھا اور یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اور جو طریقہ کار آج اختیار کیا فاٹف کے ممبران جو ہیں ان کی یہ کوئی پسندیدہ آج عمل نہیں تھا کسی بھی طرح سے. جو سویلائزڈ ممالک ہیں جن کی عمران خان صاحب بڑی ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ میں وہاں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے, انگلستان کی پارلیمان میں کوئی اس طرح گزرے تو وہاں تو. سر وی رننگ آؤٹ ٹائم, ویری کوئکلی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اب جماعت کا رد عمل اس حوالے سے کیا ہوگا؟ جی ہم تو سمجھتے ہیں نیک شگون ہے. وزیر اعظم عمران خان آپ کو پتا ہے 4 دفعہ اشتہاری ہوئے, 3 دفعہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے, 1 دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, تو غالباً میاں نواز شریف کی اگلی دفعہ وزیر اعظم بننے کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن جو سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس آج بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میاں صاحب کی صحت ویسی نہیں جس طرح ہم نے اپنی رپورٹ میں ظاہر کیا ہے. کورٹ نے ان سے بار بار پوچھا کہ جی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, آپ نے کوئی کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا نا, which means کہ کورٹ کو جتنا بھی آپ نے ایویڈنس دیا وہ اس کو میڈیکلی وہ جتنا بھی صحیح ہے انہوں نے کنسیڈر تو نہیں کیا. کورٹس کے فیصلوں سے ہم احترام بھی کرتے ہیں, ہمارا ان کے اوپر سخت ترین تحفظات بھی ہیں. یہ معاملہ چلے گا. یہ بات واضح ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں میاں صاحب کے جو پروسیجرز ہیں کیروٹیڈ کے آرٹری کے بھی اور جو کارڈیک پروسیجرز ہیں وہ جیسے ہی مکمل ہوں گے, جیسے ہی ان کے ڈاکٹرز ان کو الاؤ کریں گے وہ پاکستان واپس آئیں گے. بٹ ان دا مین ٹائم
जो कोर्ट के फैसले आए हैं उसके ऊपर अब आप क्या, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू? जी देखिए, कोर्ट में ये बात वाजे की गई है कि जो मियां साहब की अपील है उसके मेरिट्स पर कोई उसका असर नहीं है, तो मेरिट पर अपील चलेगी। और ये मैं आपके नाज़रीन को सिर्फ ये याद कराना है कि जिस फैसले में मियां नवाज शरीफ इस वक्त जो हैं वो कैद हैं, वो फैसला वो है जो जज अरशद मलिक ने दिया था, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है उनके मिसकॉन्डक्ट के ऊपर, उनके गलत तरीक़ेकार के ऊपर उन्हें जो है वो सुबकदोश कर चुकी है। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। जब ये अपील चलेगी तो जब वो जिस तरीके से, जिस तरह हमने आज पार्लियामान के तरीके की बात की, जिस तरह वो फैसला भी दिया गया, उसके ऊपर भी बहुत गहरे इशूज हैं। सर, मरियम नवाज कोर्ट के सामने साहिबा आएंगे। की जो ट्वीट्स थी गुज़िश्ता रोज की बहुत सख्त थी, लग रहा था कि जैसे आप लोगों का एक पानामा के जमाने में बड़ा सख्त बयानिया था जजेस के खिलाफ, टोन डाउन हुआ, अब क्या वी विल सी अ रिपीट ऑफ दैट? नहीं देखिए, जजेस ये उन्होंने कहा कि जजेस जो हैं वो दबाव में है, और लेकिन ना ये तो क्या, कौन दबाव क्या डाल रहे जज हैं अरशद जजेस मलिक ये जब हम इसको ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, तो फिर उसकी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आएगी कि किसने उन पे प्रेशर डाला। वो जज अरशद मलिक साहब की जबान से आप खुद सुनेंगे कि कौन। अच्छा, सो ये अब आप मतलब कि आप भी कह रहे हैं कि ये जमात का स्टैंड है कि जजेस जमात के का ऊपर स्टैंड है, ये बड़ा दबाव क्लियर है। है। देखिए, ये एक जिसे हम कहते हैं नॉर्म्स होती हैं डेमोक्रेसी की, इस हुकूमत ने एक एक करके उनको ताराज कर दिया, उनके टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिए हैं कि जी ठीक है, हमें बिल्कुल इसकी कोई सही। परवाह नहीं है। तो ये जो फैशिस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म है, इसकी मजामत हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की और वहाँ जो कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, और जो हालिया दिनों के अंदर वहाँ कोरोना केसेस के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से बलूचिस्तान में जो कोरोना के केसेस हैं उनकी यौमिया तादाद के अंदर इजाफा देखा जा सकता है। 14 सितंबर को सूबे भर के अंदर 112 केसेस रिपोर्ट हुए, जो गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान एक ही दिन के अंदर रिपोर्ट होने वाले केसेस की बुलंद तरीन तादाद है। जबकि जो गुज़िश्ता 24 घंटे गुजरे हैं उसके अंदर 70 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर ये जो इजाफा है केसेस में, ये एक ऐसे वक्त पे नज़र आ रहा है जब एक ही दिन पहले दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान के अंदर भी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल की गई हैं, और स्कूल्स के अंदर 9वीं 10वीं जमात की जो तालीम है उसका सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है। सूबाई तर्जुमान के मुताबिक अगस्त के अंदर बलूचिस्तान में जो कोरोना केसेस थे उनकी शरह जो थी वो कम होकर 6% पर आ गई थी, मगर सितंबर के अंदर ये बढ़ के अब 15% पर पहुंच चुकी है। और अगर ये इजाफा इसी तरह होता रहा तो खदशा है कि दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शेवानी साहब, ये तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। वेलकम टू द शो सर। जी शेवानी साहब, ये क्यों केसेस के अंदर हमें बढ़ते हुए नंबर्स बलूचिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कुछ दिनों से नज़र आ रहे हैं? खदशा तो ये था कि तालीमी इदारे खुलेंगे तो नंबर्स के अंदर इजाफा नज़र आएगा, मगर ये तो पहले से ही नंबर्स जो हैं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने खुद भी इसके ऊपर बात की है। जी आरफा, हमें भी खदशा है, और इसी खदशे की बुनियाद पे तालीमी इदारे खोलने के हवाले से हम हेजिटेंट थे और हमारे रिजर्वेशंस थे। लेकिन यह है कि पूरे मुल्क के साथ मिलकर हमने ये फ़ैसला किया और SOPs हम मेक श्योर कर रहे हैं। कल मैंने सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के स्कूल्स कॉलेजेस के जो फुटेजेस मैंने शेयर किए, उसमें आप देख सकते हैं कि SOPs का हम कितना ख्याल रखें। उसकी यही वजह है कि हमें डेटा में सजेस्ट कर रहा है कि बलूचिस्तान में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे केसेस जो है गुज़िश्ता 2 महीनों में कम होना शुरू हो गए थे। 12 अगस्त को अगेन अचानक केसेस बढ़े, फिर 25 अगस्त को पहली दफ़ा 2 माह बाद 100 का जो फिगर है वो क्रॉस हुआ। 25 अगस्त से हमें खदशा लगने लगा कि कोई नई सर्ज हो सकती है। मजमूई तौर पे अगस्त में हमने 13,818 टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 1116 पॉजिटिव आए थे, जो 8% बनते थे। जबकि जुलाई में ये हमने किए 12,300 टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें 1267 पॉजिटिव थे, जो तकरीबन 10% बनते हैं। लेकिन सितंबर के पहले 2 हफ्तों में हमने 6,481 टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 942 पॉजिटिव आए,
جو آلموسٹ 15% بنتے ہیں. یعنی گزشتہ 2 مہینے کے مقابلے میں ان 2 ہفتوں میں جو کیسز ہیں وہ دگنا ہو گئے ہیں. اور پرسوں سے جو ہے پیشنٹس کا فلو بھی شروع ہو گیا. 11 نئے پیشنٹس جو ہے ایف جے چیسٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہوئے ہیں, حالانکہ پرسوں سے قبل صرف ایک ہی پیشنٹ رہ گیا تھا. اب اس کی وجہ جو آپ نے پوچھا 2-3 ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عید الاضحیٰ پہ جب ہم نے ڈکلائن رپورٹ کرنا شروع کیا تو لوگ بڑے مطمئن ہوئے, اس ڈکلائن کی وجہ سے ایس او پیز پہ عمل درآمد کم ہوا. پھر محرم میں ہم نے بڑی گزارشات بھی, کوشش بھی کیا کہ ایس او پیز پہ لوگ عمل درآمد کریں, لیکن مکمل ظاہر ہے ایس او پیز پہ لوگوں نے عمل نہیں کیا. ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تھرڈ یہ ہو سکتی ہے کہ بارشوں کی وجہ سے گزشتہ 2-3 ہفتے جو بلوچستان میں موسم سرد ہونا شروع ہوا, ممکن ہے, میں کوئی ایکسپرٹ اوپینین نہیں دے رہا, لیکن ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے کیسز بڑھنا شروع ہوئے. فورتھ یہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں جو ویسٹرن ممالک میں بیٹھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اکثر ممالک میں ڈکلائن کے بعد سیکنڈ سرج جو ہے رونما ہوئی ہے. اور یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ یورپین ممالک میں اکتوبر اور نومبر جو ہے بڑا لیتل ثابت ہو سکتے ہیں, کیسز بھی بڑھیں گے, اموات بھی بڑھیں گے. تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کورونا کے جو اثرات ہیں مختلف ممالک میں مختلف ضرور ہیں, لیکن ملتے جلتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ 2 منتھس جو کانسٹنٹ ایک ڈکلائن رہی ہے, اس کے بعد اگین ممکن ہے کوئی سرج سامنے آئے. تو ہمارے جو یہ ایکسپرٹس ہیں بلوچستان میں, جو ڈاکٹرز ہیں, ایئر ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں, ہمارے جو لیبارٹریز کو آپریٹ کر رہے ہیں, سی ایم صاحب نے ان کو ڈائریکشن دے دیا ہے کہ وہ یہ جو ایک سرج کی صورتحال ہے پراپر اس کو ایوالویٹ کریں اور اس کے جو کازز ہیں اس تک پہنچنے کی کوشش کریں, تاکہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے تدارک کے لیے ہم مزید اقدامات کر سکیں. تو شیوانی صاحب یہ بتائیں کہ اگر ابھی تک آبویسلی آپ کی باتوں سے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یو آر ناٹ کلیئر, ابھی آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ نمبرز اگر بڑھے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں. تو سر اگر یہ نمبرز جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے کھلنے کے بعد اور تیزی سے بڑھنا شروع ہوئے تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ از another جنرل لاک ڈاؤن دی اونلی آپشن؟ پورے دنیا میں ایک ہی آپشن اب تک اویلیبل ہے, لاک ڈاؤن ہے. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. اور پھر لاک ڈاؤن کے مختلف نام ہیں, مختلف اسٹریٹجیز ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, پارشل بھی ہو سکتا ہے, انفرادی طور پہ مختلف ڈسٹرکٹس کی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں 3 phases میں اسکولس کھولنا ہم نے شروع کیے ہیں. جو پرائمری ہے, چونکہ جو چلڈرن ہے دے آر ویری مچ ولنریبل ٹو کووڈ, تو اس کو ہم نے آخر میں رکھا ہے. پورے ملک میں یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم نے میکسیمم یہ کوشش کیا ہے کہ جو ہمارے جتنے اسکولز ہیں 14,979 اسکولز, جن میں 12,218 صرف پرائمری اسکولز ہیں جو شیوانی صاحب معاف کریں گا آپ کی بات کرتی ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا حکومت کے دماغ میں کوئی فگر ہے کہ بھئی نمبرز اتنے ہوئے یا شرح اتنی ہوئی تو ہم پھر اس کو بند کر دیں گے یا لاک ڈاؤن کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں مختلف اپروچز ہیں. جب ہم نے 20 مارچ کو لاک ڈاؤن کیا تھا اس وقت 20 سے 25% اوور آل جو ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے تھے اس کے پازیٹیو آ گئے تھے, اور فوری طور پہ 20 مارچ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا ہمیں. اسی طرح اب 15% تک تو آلریڈی ہم پہنچ گئے. خدا نخواستہ اگر یہ 20-25% تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد لاک ڈاؤن کی طرف میں اتمی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں. گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, سی ایم صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ اگر صورتحال تشویشناک حد تک خراب ہوتی ہے اور کیسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ہی کیا پورے ملک کے ساتھ یا پورے دنیا کے ساتھ کوئی اور آپشن رہتا ہی نہیں لاک ڈاؤن کے علاوہ. صحیح. شیوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ تعلیمی ادارے تو کھلے ہیں, مگر کیا آپ لوگ تعلیمی اداروں کے اندر کوئی ٹیسٹنگ فوکسڈ کر کے یا ٹارگٹ کر کے کریں گے تاکہ آپ یہ چیک کرتے رہیں کہ کسی بھی ایک ادارے کی وجہ سے یا اسکولز کی وجہ سے بہت زیادہ اسپریڈ نہیں ہو رہا؟ جی بالکل, ہماری RRT کی ٹیمیں ہم نے کانسٹیٹیوٹ کیے ہوئے ہیں. ہر ایک اسکول میں جا کے مینڈیٹری ہم نے بنایا کہ ہر ایک اسکول میں منیمم 5% جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رینڈم سیمپلنگ کلیکٹ کیا جائے گا. رینڈم سیمپل اسٹاف کا 5 سے 10% ان کا کلیکٹ ہوگا. اسکولز میں سمپٹومیٹک بنیادوں پہ اسکیننگ کر کے
پیشنٹس کو اسٹوڈنٹس کو چیک بھی کیا جائے گا. سمپٹومیٹک بنیادوں کا پہ ان کا علیحدہ بھی ہم سیمپل کلیکٹ کریں گے. ڈپٹی کمشنر ایڈ ہوگا اور ایک ضلع میں اس کمیٹی کا جس کے ممبر ہوں گے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور ایجوکیشن آفیسر اور تمام پرنسپلز اور جو ایڈ ماسٹرز ہیں رسپیکٹیو اسکول یا کالجز کے وہ اس کا ممبر ہوں گے. اور ہم وقتاً فوقتاً اس کو سرویلنس ٹیمیں ہم نے وہ بھی کانسٹیچویٹ کیے ہیں, ماسک ہم نے پرووائڈ کیے ہیں, سینیٹائزر پرووائڈ کیے ہیں, اسکولز میں ہاتھ دھونے کا جو نظام ہے اس کو ہم نے بہتر کیا ہے. مکمل ہماری نظریں اس پہ لگ ہوئی ہیں. اور خصوصاً 12,218 جو ہمارے پرائمری اسکولز ہیں ان میں تو ہم نے ٹیچرز کو یہ بتا دیا کہ وہ بیک وقت اب ٹیچرز بھی ہوں گے, پیرنٹس بھی ہوں گے. ویسے بھی اساتذہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں لیکن اب عملاً ان کو ثابت کرنا ہوگا. بات کی ناظرین, یہاں پہ ہم ایک لیں گے چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسلام آباد کے حوالے سے کووڈ کی جو نمبرز بڑھ رہے ہیں اور جو ساتھ میں یہ اطلاع آئی ہے کہ ایک تعلیمی ادارے کو بند کیا ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ پازیٹیو کیسز جو تھے وہ سامنے آئے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا, اور حالیہ دنوں کے اندر اسلام آباد کے اندر بھی جو کرونا کیسز ہیں ان کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے. اور اسی حوالے سے جو ایک اور خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد انتظامیہ نے رفا میڈیکل کالج اور اس کے ہاسٹل کو سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے, اور اسلام آباد پولیس کو یہ بھی کہا کہ کالج کے احاطے کے اندر بھی کسی قسم کی نقل و حرکت جو ہے اس کو نہ ہونے دیا جائے. اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہاں کیسز ذرا زیادہ سامنے نظر آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ اور محکمہ صحت کے جو حکام ہیں انہوں نے بھی اسلام آباد کے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ ایس او پیز کے اوپر مکمل عمل درآمد کریں اور بہت زیادہ پبلک سپیسز پہ عوامی اجتماعات میں جانے سے پرہیز کریں کیونکہ نمبرز بڑھ رہے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب, یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں اسلام آباد. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ یہ کالج کو سیل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا اور کیا وجہ محسوس ہوئی یہ فیصلہ کرنے کی؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جو میڈیکل کالج تھا ان کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے وہ کلینکل کلرکشپ کر رہے تھے اور وہاں پر آپس میں کوئی باہر سے مطلب آؤٹ آف دا ڈسٹرکٹ کچھ چھٹیوں کے بعد کچھ لوگ آئے تھے, ان کو کچھ سمٹم آئے تھے, ان کو ٹیسٹ کیا گیا اور اس کے بعد جو ان کی موومنٹ تھی ود ان ہاسپٹل, کچھ ہاسپٹلس کے اندر ظاہر سی بات آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں ہو سکتا ہے اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس میں ان کو تھوڑا سا جو نمبرز تھے وہ بڑھ گئے تھے تو ہم نے اس کے اوپر صحیح ٹائم کے اوپر ایکشن لیا تھا اور ہم نے یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ آپ لوگ جو ہے جو تمام ایکٹیویٹیز ابینڈن کریں کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ ہے اور اس کو ہم نے کنٹین کر دیا. جہاں تک رہی بات ہماری بڑی سمپل ہمیں انسٹرکشنز ہیں منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن اور NCOC کی طرف سے کہ جہاں پر بھی کیسز بڑھنا شروع ہو جائیں وہاں پر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا کہ ہم لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کیسز بڑھیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر کیسز بڑھنے کی بات کریں. سر پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ رفا کالج میں کتنے کیسز سامنے آئے تھے جب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا؟ میں لینا وہ بھی ان کی 16 کیسز تھے ٹوٹل. صحیح. اور 16 کیسز میں سے اسٹوڈنٹس تھے تمام اور ان کو پھر ہم نے ایڈریس کر کے تمام کی تمام کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے ہم نے ایریا کو سیل کر دیا تھا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.